फोन का रिसीवर बड़ी देर से जूलियाना फिट्जवाटर के हाथ में था और वो X2 को बिपता सुना रही थी। जब वो खामोश हुई तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, तुम बिल्कुल परवाह न करो, सब कुछ मेरी नज़र में है। मैं इस वक्त भी तुमसे ज़्यादा दूर नहीं था। जब तुम शार्टी की डायरी पर लिख रही थी, अगर तुम इसे वो तहरीर ना देती तो मुझे बड़ा सदमा होता। तुम वाकई ज़हीन हो, मगर इसका अंजाम तुम मुतमिन रहो, इनमें से कोई भी तुमसे 100 रुपये वसूल करने नहीं आएगा। अब सारा काम ख़त किताबत के ज़रिए होगा। तुम जो कि गैर मुल्की हो, इसलिए ऊंचे तबके में बहुत जल्द मकबूलियत हासिल कर सकती हो। लिहाजा ख्याल है कि तुमसे कम अज़ कम 1000 रुपये हफ्तावार का मुतालबा किया जाएगा। लानत है, मैं एक आध को शूट कर दूंगी। जूलिया झंझला गई। इस तरह तुम सारा खेल बिगाड़ दोगी। मैं कहता हूँ ना कि कोई तुम्हारा बाल भी बेका ना कर सकेगा। अब मेरे लिए क्या काम है? अब तुम्हारे लिए एक बहुत ही अहम काम है। तुम्हारे अलावा और कोई इसे अंजाम नहीं दे सकता। सरदार मंजिल के फ्लैट नंबर 7 में एक लड़का आदिल परवेज़ रहता है। इससे दोस्ती करो। वह इस मकतूला का दोस्त था जिसकी लाश कुछ दिन हुए मिली थी। तुम नहायत आसानी से इस लड़की राबिया की सहेली बन सकती हो। बल्कि तुम इससे ये भी कह सकती हो कि तुम राबिया की राजदार थी, यानी इन दोनों के रुमान का तुम्हें इल्म था। वो कह सकता है कि राबिया ने कभी तुम्हारा तज़किरा नहीं किया। इसके जवाब में ज़्यादा बातें बनाने की कोशिश ना करना, बल्कि लापरवाही से कह देना कि ना किया होगा। बकिया मैं तुम्हारी ज़हानत पर छोड़ता हूँ। क्या आप मेरे काम से मुतमिन हैं? बहुत मुतमिन हो फिट्जवाटर, तुम बहुत ज़हीन हो, बकिया आदमियों से कहीं ज़्यादा। मैं आपको देखना चाहती हूँ, जूलियाना ने किसी नन्ही सी बच्ची की तरह मनमना कर कहा। क्या करोगी? इससे क्या फ़ायदा? तुमने मुझे सैकड़ों बार देखा है लेकिन नज़रअंदाज कर गई। मैं इस काबिल ही नहीं हूँ कि तुम मुझे X2 समझ सको। मैं आपको, जूलिया कुछ कहते कहते रुक गई। हाँ कहो, क्या कहना चाहती हो? ओह कुछ नहीं जनाब, मैं खुद भूल गई, जूलिया बुखलाकर बोली। अच्छा बस अब अपना काम शुरू करो। दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ते कर दिया गया। जूलिया बड़ी देर तक रिसीवर हाथ में लिए खड़ी रही। शेला गायब, नहीद गायब। शेला का तो खैर पता ही नहीं मालूम था, लेकिन नहीद फिलहकीकत शदाब नगर के मॉडल गर्ल्स स्कूल की एक उस्तानी थी। गर्ल्स स्कूल में मालूम हुआ कि वो एक माह की छुट्टी पर है और घर पे मालूम हुआ कि वो पिछले कई दिनों से लापता है। अमरान के लिए ये एक लम्हा फिक्रिया था। यूँ तो इसके सामने बहतेरे मुजरम थे और वो इन्हें हर वक्त पकड़ सकता था, मगर फ़िलहाल ये इसके प्रोग्राम में नहीं था। वो तो दरअसल इस ग्रोह का तरीक़ाकार मालूम करना चाहता था, क्योंकि इसी के ज़रिए इसकी रसाई असल मुजरम तक हो सकती थी। पोस्ट बॉक्स नंबर 213 के मुतल्लिक़ तफ्तीश करा के वो ज़ेबा तक पहुंचा था। फिर ज़ेबा के ज़रिए वो लेटर बॉक्स इसके इल्म में आया, जिसमें वो एक मखसूस तारीख पर बड़े नोटों का पैकेट डाला करती थी। अब वो लेटर बॉक्स इसकी तवज्जो का मरकज़ था। नहीद की तलाश इसे इसलिए थी कि वो इससे सिर्फ़ एक बात पूछना चाहता था, वही बात जिसकी तरफ शैला ने इशारा किया था, यानी नहीद इन लोगों को इत्तला देगी कि शैला एक सरकारी सरागरसा के चक्कर में फंस गई है। शैला की ये बात दरअसल दुरुस्त भी निकली थी, क्योंकि थोड़ी देर बाद दानिश मंजर के कंपाउंड में चंद नामालूम आदमी ना सिर्फ दाखिल हुए थे, बल्कि उन्होंने इमारत में घुसने की भी कोशिश की थी। ऐसी सूरत में फ़िलहाल इसके अलावा और कोई सोचा जा सकता था कि नहीद ही ने इन्हें इत्तला दी होगी। लिहाजा अब अमरान ये मालूम करना चाहता था कि नहीद ने इन्हें इत्तला देने के लिए कौन सा तरीका इख्तियार किया। अमरान ने नहीद के लिए बहुत तगोदो की, लेकिन इसका सुराग न मिल सका। अभी एक पेचीदा मसला और बाकी था, मकतूला राबिया की लाश, जिसे इसकी मां ने राबिया की लाश तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। लेकिन इसके जिस्म पर राबिया ही के कपड़े थे, हत्ता के पैर के ज़ख्म पर पट्टी भी हुई थी जो राबिया ने अपने पैर के ज़ख्म पर बांधी थी। लेकिन अब ये बात पाया सबूत को पहुंच गई थी कि वो राबिया की लाश हरगज़ नहीं थी। राबिया की मां अगर बयान ना देती तब भी इसमें शुबा बाकी रह जाता कि ये राबिया ही की लाश है, क्योंकि पैर के ज़ख्म के मुतल्लिक़ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कुछ और ही कह रही थी। डॉक्टरों का मुतफ़क्का फैसला था कि पैर का ज़ख्म मौत से पहले का नहीं हो सकता।
وہ موت کے بعد ہی وجود میں آیا ہوگا۔ بہرحال اس سے عمران نے نتیجہ اخذ کیا کہ کسی دوسری کی لاش رابعہ کی لاش بنا کر منظر عام پر لائی گئی تھی۔ مقصد جو کچھ بھی رہا ہو، مقصد ہی معلوم کرنے کے لیے جولیانا فٹس واٹر کو عادل پرویز کے پیچھے لگایا تھا۔ آج تو عمران زیبا اور لیٹر باکس کے چکر میں تھا، کیونکہ آج معمول کے مطابق وہ اس پیکٹ کو لیٹر باکس میں ڈالنے والی تھی۔ عمران کو یقین تھا کہ زیبا نے اس کی اور اپنی گفتگو کے متعلق اپنے گروہ والوں کو مطلع نہ کیا ہوگا۔ وہ کافی چلاک تھی۔ اس نے بھی یہ سوچا ہوگا کہ گروہ والوں کو آگاہ کر دینے کے بعد وہ محفوظ نہ رہ سکے گی۔ وہ کسی ایسے آدمی کو کب چھوڑنے لگے جو پولیس کی نظر میں آ گیا ہو۔ عمران کی دانست میں نہید اور شیلا کا غائب ہو جانا بھی اس بات کا کھلا ہوا ثبوت تھا کہ وہ گروہ والوں کی کسی نئی سازش کا شکار ہو گئی، اور یہ بات اسے شیلا ہی نے بتائی تھی کہ گروہ کے لیے کام کرنے والی لڑکیوں کے برے انجام کی اطلاع ہر لڑکی کو دی جاتی ہے، انہیں متنبہ کیا جاتا ہے تاکہ پولیس کی نظر میں آ جانے کے بعد ان کا بھی وہ انجام ہو سکتا ہے۔ عمران آج صبح ہی سے زیبا کے پیچھے لگا رہا تھا۔ آج یہ کام وہ خود ہی کرنا چاہتا تھا، اس لیے اسے میک اپ بھی کرنا پڑا تھا۔ چونکہ زیبا اسے بہت قریب سے دیکھ چکی تھی، اس لیے اسے میک اپ کے بغیر چلنا دشوار ہی تھا۔ زیبا نے حسب معمول پوسٹ باکس نمبر 213 کے منی آرڈر وصول کیے۔ پوسٹ آفس سے واپسی کے بعد بقیہ وقت دفتر ہی میں گزرا، پھر اپنے فلیٹ کی طرف چل پڑی۔ 5 بجے سے 8 بجے تک فلیٹ میں رہی۔ 8 کے بعد پھر آئی، ایک ٹیکسی لی اور کسی نامعلوم منظر کی طرف روانہ ہو گئی۔ عمران اپنی ٹویسٹر میں بیٹھا اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ گرال اسٹریٹ کے موڑ پر زیبا ٹیکسی سے اتر گئی۔ اب وہ گرال اسٹریٹ میں پیدل چل رہی تھی۔ عمران نے اس کے ہاتھ میں سرخ رنگ کا ایک پیکٹ دیکھا، وہ اسے علانیہ لیے جا رہی تھی۔ اچانک ایک جگہ عمران نے اسے جھک کر کوئی چیز اٹھاتے دیکھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھ آیا۔ زیبا وہی پیکٹ زمین سے اٹھا رہی تھی۔ وہ غالباً ایک کیفے سے نکلنے والے 5-6 آدمیوں کی بھیڑ سے الجھ گئی تھی، اور اسی دوران میں پیکٹ بھی اس کے ہاتھ سے گر گیا تھا۔ جو بات بھی رہی ہو، عمران یہ نہیں دیکھ سکا کہ یہ پیکٹ کیسے گرا تھا۔ زیبا پیکٹ اٹھا کر ہونٹوں میں کچھ بڑبڑاتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ عمران اس کے پیچھے چلتا رہا، لیکن اسے دیکھ کر کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ لیٹر باکس گرال اسٹریٹ کے آخری سرے پر تھا۔ زیبا نے وہ پیکٹ اس میں ڈال دیا اور بغیر توقف کیے آگے بڑھ گئی۔ عمران وہی کھڑا رہا جہاں رکا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ بھی آگے بڑھا اور جیب سے ایک لفافہ نکال کر لیٹر باکس میں ڈالنے لگا۔ وہ دراصل لیٹر باکس میں لگے ہوئے قفل کی ساخت دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ پھر اپنی جگہ پر واپس آ گیا۔ چونکہ پہلے سے اس مہم کا پروگرام تھا، اس لیے ساری تیاریاں مکمل تھی۔ وہ رات بھر یہیں سڑک پر رک کر لیٹر باکس کی نگرانی کرنا چاہتا تھا۔ کار اس نے سڑک پر چھوڑ دی تھی۔ اسی کار میں پھٹے پرانے قبروں کا جوڑا تھا۔ عمران نے ایک دکان سے سلیمان کو فون کیا کہ وہ کار وہاں سے لے جائے۔ اس کا نوکر سلیمان ایک اچھا خاصا ڈرائیور بھی تھا۔ اسے فون کرنے کے بعد کار کی طرف آیا۔ اس میں سے پرانے کپڑوں کی گٹری نکالی اور قریب ہی کے ایک پبلک پیشاب خانے میں جا گھسا۔ تھوڑی دیر بعد جب وہاں سے برآمد ہوا تو حلیہ ہی اور تھا۔ جسم پر وہی پھٹا پرانا لباس تھا اور وہ اس طرح لنگراتا ہوا چل رہا تھا جیسے پیر میں شدید ترین تکلیف ہو۔ بغل میں ایک گٹری تھی جس میں شاید وہ کپڑے تھے جنہیں وہ کچھ دیر قبل پہنے ہوئے تھا۔ ٹھیک لیٹر باکس کے سامنے سڑک کی دوسری طرف اس نے ڈیرا ڈال دیا۔ رات بیتتی جا رہی تھی۔ 1 بجے تک سڑک سنسان ہو گئی۔ عمران ایک عمارت کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا رہا۔ وہ تنہا نہیں تھا۔ دونوں طرف فٹ پاتھوں پر کئی بے خانماں پڑے سو رہے تھے۔ کچھ دیر بعد عمران بھی لیٹ گیا، لیکن اس کی نظر لیٹر باکس ہی پر رہی۔ پھر کہیں کہ گھڑیال نے 4 بجائے۔ عمران نے اپنی رانوں میں زور زور سے چٹکیاں لے کر نیند کو بھگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہ جانے کیوں یہاں اس فٹ پاتھ پر اسے گھر سے زیادہ آرام مل رہا تھا۔ آرام اور نیند میں چولی دامن کا ساتھ ہوتا ہے۔ نیند آتی رہی اور وہ اسے اپنے ذہن سے جھٹک دینے کی کوشش کرتا رہا۔ یہ تو کچھ بھی نہ ہوا۔ وہ اس وقت بڑبڑایا جب اجالا پھوٹنے لگا۔ رات بھر لیٹر باکس کے قریب کوئی سایہ تک نظر نہیں آیا تھا۔ اب وہ اس پیکر کا انتظار کرنے لگا جو ڈاک نکال کر لے جاتا۔ اس نے سوچا ممکن ہے وہ پیکر بھی اسی گروہ کا کوئی آدمی ہو، مگر یہ بات قرینے قیاس نہیں تھی۔ ضروری نہیں کہ ایک ہی آدمی ہمیشہ ڈاک نکالتا رہے۔
لہٰذا یہ طریقہ تو اختیار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ پھر دھوپ بھی پھیلنے لگی۔ عمران جہاں تھا وہیں رہا۔ تقریباً 7 بجے ایک آدمی ڈاک نکالنے کے لیے لیٹر باکس کا قفل کھولنے لگا۔ عمران سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے خطوط نکالے، ان میں سرخ رنگ کا وہ پیکٹ موجود تھا۔ نہ جانے کیوں پیکٹ نے اسے اٹھا کر دور سڑک پر پھینک دیا۔ لیٹر باکس کے قریب والی پان کی دکان کا مالک اپنی دکان کھولنے جا رہا تھا۔ اس نے پیکٹ سے پوچھا، کیوں چاچا، کیا پھینک دیا؟ ارے لالا، وہی پیکٹ، نہ جانے کون حرام زادہ مجھ سے مذاق کرتا ہے۔ پان والا اپنا کام روک کر پیکٹ کی طرف جھپٹا اور پھر اسے وہاں سے اٹھا کر واپس آیا۔ وہ اسے چاک کرتا ہوا کہہ رہا تھا، پچھلی بار والے پیکٹ سے 2-3 بڑی مزیدار تصویریں نکلی تھی۔ اس نے پیکٹ کو کھول ڈالا مگر دوسرے ہی لمحے وہ بولا، دت تیری کی، یہ تو پرانا اخبار ہے۔ اور پھر اس نے اخبار نکال کر زمین پر پٹک دیا اور لفافے کے پرزے اڑا دیے۔ عمران کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی اور وہ بار بار اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ یہ تو کچھ بھی نہ ہوا، وہ سوچنے لگا۔ ان دونوں کی گفتگو سے یہی ظاہر ہوا تھا جیسے اس سے پہلے بھی وہ اسی قسم کے پیکٹوں سے دو چار ہو چکے ہیں، خصوصاً پیکر کا رویہ۔ اس نے جلاہٹ ہی میں اسے دور پھینک دیا تھا، گویا اس سے پہلے بھی پرانے اخبار ہی کی طرح کی فضول چیزیں پیکٹوں سے برآمد ہوتی رہی تھی۔ یہ بھی تو ممکن نہیں تھا کہ کسی نے اصل پیکٹ لیٹر باکس سے نکال کر اس کی جگہ دوسرا ڈال دیا ہو۔ اگر ایسا ہوا بھی تو عمران کو کیوں نہ خبر ہوئی، کیونکہ وہ رات بھر لیٹر باکس کی نگرانی کرتا رہا تھا۔ عمران الجھن میں پڑ گیا۔ آخر اس پیکٹ میں ردی اخبار ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ عمران وہاں سے اٹھ کر دوسرے فٹ پاتھ پر چلا آیا۔ اسی پان والے سے 2 سگریٹ خریدے، ایک سلگایا اور دوسرے کو کان پر رکھ کر نیچے پڑا ہوا اخبار اٹھانے لگا۔ اخبار کو اٹھا کر وہاں سے چل پڑا۔ وہ سوچنے لگا کیا زیبا نے اسے الو بنایا تھا، مگر وہ تو ابھی حال ہی میں اسے بات سے واقف ہوئی تھی کہ کوئی اس کے نقل و حرکت پر نظر رکھتا ہے۔ ڈاک ڈالنے والے پیکر اور پان والے کی گفتگو کا ماہ حاصل اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا تھا کہ اس قسم کے پیکٹ ہمیشہ لیٹر باکس میں ملتے رہے ہیں اور ان میں سے فضول چیزیں ہی برآمد ہوتی رہی ہیں۔ یہ مسئلہ چکرا دینے والا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے غسل کیا اور لباس تبدیل کرنے کے بعد ناشتے کے لیے گل گپارہ مچانے لگا۔ اس کی دوست روشیا اب اس کے ساتھ نہیں رہتی تھی، سارا کام اس کا نوکر سلیمان ہی سنبھالے ہوئے تھا۔ ناشتہ کر چکنے کے بعد عمران نے وہی اخبار میز پر پھیلا دیا جو اس پیکٹ سے نکلا تھا۔ پچھلی تاریخوں کا اخبار تھا۔ ایک جگہ حاشیے پر اسے نیلی روشنائی کی تحریر نظر آئی، مگر یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ کچھ رقمیں جوڑی اور گھٹائی گئی تھی۔ اکثر لوگ اخبار کے حاشیوں پر اس قسم کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ پھر اسے کچھ دستخط نظر آئے۔ عمران بے ساختہ جھک کر انہیں غور سے دیکھنے لگا، پھر یک بے یک کرسی سے اچھل پڑا۔ جولیانا فٹز واٹر وہ خط دیکھ کر سراسیمہ ہو گئی، حالانکہ ایکسٹو نے پہلے ہی اس کی پیشگوئی کر دی تھی۔ خط کسی نامعلوم آدمی کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ تحریر ٹائپ میں تھی۔ اس میں جولیا سے کہا گیا تھا کہ وہ ہر ہفتہ 700 روپے ادا کرے، ورنہ اس کی وہ تحریر پولیس کے حوالے کر دی جائے گی، اور جو اس نے ایک نوزائیدہ بچے کی لاش کے سلسلے میں دی تھی۔ رقم پوسٹ باکس نمبر 213 کے پتہ پر بھیجنی چاہیے، اور بہتری دھمکیاں تھیں۔ آخر میں کہا گیا تھا کہ وہ یہ رقم ادا کر سکتی ہے، کیونکہ اگر وہ چاہے تو اعلیٰ طبقے کے لوگوں کو بآسانی پھانس سکتی ہے۔ بہرحال لب الباب یہ تھا کہ اگر وہ جائز طریقوں سے رقم حاصل نہیں کر سکتی تو اسے اپنی جان بچانے کے لیے کوئی ناجائز طریقہ اختیار کرنا ہی پڑے گا۔ جولیا نے خط لکھنے والے کو بے شمار گالیاں دی اور فون پر ایکسٹو کے نمبر ڈائل کرنے لگی، لیکن دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر اس نے کئی بار اس سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ اس کے پاس عادل پرویز کے متعلق بھی ایک اہم خبر تھی۔ 2 بجے کے قریب خود ایکسٹو کا فون آیا۔ جولیا اسے موصول ہونے والے خط کے متعلق بتا کر بولی، عادل پرویز کے متعلق سنیے، اب اس نے وہ بات مجھے بتائی ہے جو پولیس کو بھی نہیں بتائی تھی۔ وہ کہتا کہ حقیقتاً ان دونوں نے فرار ہو جانے کا پروگرام بنا لیا تھا، مگر عین وقت پر وہ پراسرار طریقہ سے غائب ہو گئی۔ اس کا بیان ہے کہ وہ شادی کرنا چاہتے تھے، مگر رابعہ کا باپ اس رشتے کو پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ دونوں ایک ہی دفتر میں کام کرتے ہیں، یعنی مسٹر ہارپر کے دفتر میں؟ ایکسٹو نے پوچھا۔ جی ہاں،
जूलिया ने जवाब दिया, मगर ये मर्द भी बड़े उल्लू के पट्टे होते हैं। आदल परवेज़ को मुझ में राबिया की झलकियाँ नज़र आने लगी हैं। वो घंटों मेरा हाथ अपने हाथ में लिए रोता रहा। कहता है कि तुम दिन में एक बार अपनी सूरज ज़रूर दिखा दिया करो, वरना मैं मर जाऊंगा। जवाब में एक्स2 ने कहका लगाया और बोला, औरतें भी ऐसी ही उल्लू की पट्टी होती हैं, कोई ख़ास बात नहीं है। वो आदमी को बुरी तरह उल्लू बनाती हैं। वो वर्ड्सवर्थ हो जाता है, केट्स हो जाता है, बायरन हो जाता है, मीर हो जाता है, गालब हो जाता है, दफ्तर के दफ्तर स्याह कर देता है, मगर मकसद इन सब का सिर्फ ये होता है कि वो एक बच्चे का बाप बनना चाहते हैं। ये एक बहस तलब मसला है, मगर मेरे पास फ़िलहाल वक्त नहीं है, फिर कभी समझाने की कोशिश करूँगा। आप बड़े खुरदरे हैं, जूलिया बोली। हाँ, मैं खुरदरा हूँ, इसलिए हर वक्त खुश रहता हूँ। मुझे कोई गम नहीं है। जूलिया के समझ में नहीं आया कि अब क्या कहे, और एक्स2 ने भी सिलसिला मुनक़ते कर दिया। ना जाने क्यों जूलिया उदास हो गई थी। अमरान ज़ेबा से फिर मिला और दोनों माहनामा कमर लचकदार के दफ्तर के सामने ही एक दूसरे से टकरा गए थे। ज़ेबा इसे देखकर हंस पड़ी। मैं आजकल दिन रात तुम्हारे मुतल्लक सोचा करती हूँ, ना जाने क्या बात है। सोचती होगी कि इसकी बदौलत ज़रूर जेल नसीब होगी। इसकी मुझे परवाह नहीं है। अगर मुझे इसका ख्याल होता तो तुम्हें इतना कुछ कभी ना बताती। मुझे इन सारी लड़कियों से हमदर्दी है जो इस जाल में फंस गई हैं, अमरान ने कहा। अच्छा सच बताना, पतलून का क्या किस्सा था? कुछ भी नहीं, मुझे औरतें सिर्फ अपने लिबास में अच्छी लगती हैं। अच्छा वो चले कहीं बैठें। वो कुछ दूर तक पैदल चलते रहे, फिर एक रेस्तरां में जा बैठे। तुम्हारा ख्याल गलत है, अमरान इससे कह रहा था। मेरा ताल्लुक पुलिस से नहीं, लेकिन मैं इस गिरोह का कुलकमा किए बगैर ना मानूंगा। ज़ेबा हंसने लगी, बिल्कुल इसी तरह जैसे किसी बच्चे की लाफो गजाफ पर हंस रही हो। अमरान चिढ़ गया। क्या तुम मुझे उल्लू समझती हो? नहीं, तुमने हालात का गलत अंदाज़ा लगाया है। ये गिरोह बहुत बड़ा है और एक को दूसरे की खबर नहीं। जिसके स्पुर्द जो काम कर दिया गया है वो इसे आंखें बंद करके अंजाम देता रहता है। मेरी ही मिसाल ले लो, मैं मनी आर्डर और बीमे वसूल करती हूँ और इन्हें एक पैकेट में रखकर एक मखसूस लेटर बॉक्स में डाल देती हूँ। लेकिन मुझे इल्म नहीं कि वो पैकेट किसके पास पहुँचता है, क्योंकि इस पर ना तो किसी का पता लिखा जाता है और ना टिकट लगाए जाते हैं। कल वाले पैकेट में क्या था? नोट थे। क्या वो हमेशा सुर्ख का होता है? हाँ, हदायत यही है। अमरान कुछ सोचने लगा, फिर थोड़ी देर बाद बोला, कल वो पैकेट तुम्हारे हाथ से पहली बार गिरा था या अक्सर इसी तरह गिर जाता है? ओहो, ज़ेबा चौंक कर इमरान को घूरने लगी, फिर आस्था से बोली, तो तुम मेरा ताक़ुब कर रहे थे? खैर, मुझे इससे बहस नहीं, अलबत्ता पैकेट के गिरने का मामला अजीब है। वो हमेशा कहीं ना कहीं मेरे हाथ से गिरता ज़रूर है। शुरू से देखती आ रही हूँ और इसके मुताबिक हदायत यह है कि मैं इसे लेटर बॉक्स में डालने के लिए लानिया तौर पर ले जाऊँ और वो पैकेट किसी बीर ही में फंस कर गिरता होगा। हाँ, यही होता है। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो? कुछ नहीं, यूं ही। खैर हटाओ, देखो तो इस शलवार और जंपर में कितनी अच्छी लगती हो। फिर वो इधर उधर की बातें करते रहे और इमरान थोड़ी देर बाद वहाँ से उठ गया। मकतूला राबिया का बाप बहुत परेशान था। पुलिस ने इतने दिनों में इसे तंग कर डाला था। दूसरी तरफ आदल परवेज़ इसके लिए सुहाने रूह बना हुआ था। वो इसी के दफ्तर में अकाउंटेंट था और वो खुद मैनेजर। कारोबार मिस्टर हार्पर का था। ये फर्म बड़े पैमाना पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम करती थी। राबिया का बाप कमज़ोर दिल का आदमी था। आदल परवेज़ उठते बैठते इसे धमकियाँ देता रहता, इसे डराता और सहमाता। आखिर तंग आकर आज इसने तहिया कर लिया था कि कम अज़ कम आदल परवेज़ को तो इस फर्म से निकलवा ही देगा। वो ठीक 8:30 बजे रात को सेक्टर हार्पर की कोठी पर पहुंच गया। हार्पर आजकल इस पर बहुत मेहरबान था। कार्ड मिलते ही इसने इसे अंदर बुला लिया। हार्पर एक अच्छे तनोतोश का आदमी था। उम्र ज़्यादा नहीं थी, जवान ही मालूम होता था। एक देसी ईसाई था। आदल परवेज़ मेरे लिए बहुत तकलीफ़दा हो गया है जनाब, इसने कहा। क्यों, क्या बात है? आदल परवेज़, मेरा ख्याल है कि तुम्हारी लड़की के सिलसिले में मैंने इसका नाम भी सुना था। जी हाँ, मैं बड़ा बदनसीब हूँ। लड़की जान से गई, मैं बदनाम हो गया और अब वो मुझे तरह तरह की धमकियाँ देता है। वो क्या किस्सा है? सुना है तुम्हारी बेगम इससे अपनी लड़की की लाश तस्लीम नहीं करती? हार्पर ने पूछा। जी हाँ,
اور مجھے بھی شبہ نہیں بلکہ یقین ہے کہ وہ میری لڑکی کی لاش ہی نہیں تھی۔ کسی نے اسے میری لڑکی کی لاش ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایسا کون ہو سکتا ہے جسے تمہاری لڑکی کا وہ لباس مل سکے جو وہ پہنے ہوئے تھی؟ ہارپر نے حیرت سے کہا۔ رابعہ کے باپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ہارپر ہی نے تھوڑی دیر بعد کہا، کیا وہ عادل پرویز نہیں ہو سکتا؟ میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ دونوں شادی کرنا چاہتے تھے لیکن تم اس کے مخالف تھے۔ جی ہاں، یہ درست ہے، میں یہ رشتہ پسند نہیں کرتا تھا۔ آپ سے کیا پڑتا؟ اچھا، تم اسے 1 ماہ کا نوٹس دے کر برطرف کر سکتے ہو۔ اس کے بعد میں اس کے خلاف انکوائری کرواؤں گا۔ تم مطمئن رہو، اگر اس میں اس کا ہاتھ ہے تو خاطر خواہ سزا ملے گی۔ بس یہاں اور کچھ کہنا چاہتے ہو؟ بس اتنا ہی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں عادل پرویز کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ اور کوئی بات؟ جی نہیں، اب آپ آرام فرمائیں۔ رابعہ کا باپ اٹھ کر کمرے سے چلا گیا۔ ہارپر نے سگریٹ کے ڈبے سے ایک سگریٹ نکالا اور اسے ہونٹوں میں دبا کر شاید سلگانا بھول گیا۔ وہ خیالات میں ڈوبا ہوا کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر کھڑکی پر پڑی جہاں ایک سیاہ رنگ کا ہاتھ اندر کی طرف رینگتا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ ہارپر ٹہلتے ٹہلتے رک گیا، پھر اس کے دیکھتے ہی دیکھتے ایک سڑتا پا سیاہ آدمی کمرے میں آ کدا۔ اس کا چہرہ بھی سیاہ تھا لیکن خد و خال نادارد، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک عجیب وضع کا ریوالور تھا۔ ہارپر بڑے پرسکون انداز میں کھڑا رہا، اس کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ سی مسکراہٹ تھی۔ دونوں خاموش تھے، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے ان میں سے کوئی بھی بولنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہو مسٹر ہارپر؟ سیاہ فام آدمی نے کہا۔ نہیں، مجھے تمہارے مقدر پر ہنسی آ رہی ہے، ہارپر نے پرسکون لہجے میں کہا، کیونکہ تم جس آسانی سے یہاں آئے ہو اسی طرح واپسی نہ ہوگی۔ میں واپس جانے کے لیے نہیں آیا، سیاہ فام نے لاپرواہی سے کہا۔ خیر، ہارپر بولا، اب مقصد کی طرف آؤ، کیا تمہیں اپنی تجوری کی کنجیاں دوں؟ ہم 19ویں صدی میں نہیں ہیں مسٹر ہارپر، سیاہ فام نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ یہ 19ویں صدی کے کسی لٹیرے کا بحروپ نہیں ہے، اور آج کل کوئی آدمی بھی گھر میں بڑی رقمیں نہیں رکھتا۔ پھر کیا تم مجھے بڑویں سنانے آئے ہو؟ ہو سکتا ہے 12ویں ہی کا وقت آ جائے۔ ہارپر پھر خاموش ہو کر اسے گھورنے لگا۔ تم ابھی عادل پرویز کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ سیاہ فام نے پوچھا۔ اچھا، تو تم عادل پرویز ہو؟ مجھے افسوس ہے کہ میں تمہیں پہلے کیوں نہ پہچان سکا، ہارپر نے مسکرا کر کہا۔ میں کوئی بھی ہوں، اس سے تمہیں کیا؟ یہ معلوم کر کے تم نہ فائدے میں رہو گے اور نہ نقصان میں۔ شٹ اپ، دفعتاً ہارپر بہت زور سے چیخا۔ میں بدتمیزوں کو کبھی معاف نہیں کرتا، اپنی حیثیت کا نہ بھولو۔ اور میں تمہیں ایک دوسری نصیحت کروں گا، سیاہ فام نے آہستہ سے کہا۔ بیکار حلق نہ پھاڑو، کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا۔ ویسے بھی گل گپارہ سن کر مجھے اختلاج ہونے لگتا ہے، دل بہت کمزور ہے، اسی لیے ریوالور بھی بغیر آواز کا رکھتا ہوں۔ کیوں، میری مدد کے لیے کیوں نہ آئے گا؟ سنتھیلک گیس کے صرف 3 غبارے ان کے لیے کافی ہوئے ہیں، انہیں گھنٹوں ہوش نہیں آئے گا، سمجھے؟ اور اب تم میرے بے آواز ریوالور کے رحم و کرم پر ہو۔ تم کیا چاہتے ہو؟ رابعہ کی واپسی؟ کیا بکواس ہے، تم کس رابعہ کی بات کر رہے ہو؟ عادل پرویز کی محبوبہ کی بات، ڈیئر مسٹر ہارپر۔ میں اسے کیا جانوں؟ ہاں، اتنے بولے نہ بنو۔ کیا تم نے اس وقت اسے اپنے آدمیوں سے نہیں اٹھوا لیا تھا جب وہ ریلوے سے تھوڑے فاصلے پر عادل پرویز کا انتظار کر رہی تھی؟ کیا تم عرصہ سے اس پر نظر نہیں رکھتے تھے؟ کیا وہ اکثر تم سے بھی نہیں ملتی رہتی تھی؟ میرے پاس واضح ثبوت ہیں۔ ہارپر کچھ نہ بولا، اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ اور ناہید اور شیلا کا پتہ بھی تم ہی سے پوچھوں گا۔ تم کون ہو؟ ہارپر کی زبان سے بے ساختہ نکلا۔ میں ان سب لڑکیوں کی موت کا ذمہ دار تمہیں ٹھہراتا ہوں، جن کی بگڑی ہوئی لاشیں شہر میں اب تک مل چکی ہیں۔ تم کون ہو؟ ہارپر نے پھر وہی سوال دہرایا۔ میں تمہیں الزام دیتا ہوں کہ تم بے شمار شریف لڑکیوں سے پیشہ کراتے ہو۔ تم بکواس کر رہے ہو، ہارپر نے پھنسی پھنسی آواز میں کہا۔ میں اتنا احمق نہیں ہوں کہ ثبوت مہیا کیے بغیر چلاتا۔ ویسے میرے پاس ایک اقرار نامہ بھی تیار ہے جس پر تمہیں اپنے دستخط کرنے پڑیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ تمہیں ایک ایسی بھی رقم ملتی ہے جس پر انکم ٹیکس نہیں ادا کرنا پڑتا۔
ہر ہفتہ تم ہزاروں روپے کماتے ہو، اس میں میرا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ اور تم جو کچھ بھی بک رہے ہو اس کے لیے تمہارے پاس کوئی ثبوت بھی ہے؟ ایک نہیں درجنوں ثبوت ہیں۔ میں رابعہ، نہید اور شیلا کو اسی عمارت سے برآمد کر سکتا ہوں، کیا سمجھے؟ شیلا اور نہید کو بھی تم ختم کر دیتے مگر فی الحال تم مزید لاشیں سامنے نہیں لانا چاہتے تھے، کیوں؟ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ تم چک مار رہے ہو، ہارپر پھر گھرایا۔ جن لڑکیوں کے تم نام لے رہے ہو میں نے آج تک ان کی شکلیں بھی نہیں دیکھی، چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ لڑکیاں تمہاری کوٹھی ہی سے برآمد کی جا سکتی ہیں۔ تم نے میرے آدمیوں کو بے ہوش کر دیا ہے، یہ تمہارا ہی بیان ہے۔ ایسی صورت میں 3,000 لڑکیاں یہاں داخل ہو سکتی ہیں۔ تو گویا میں تمہیں خام خواہ پھنسانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سیاف آدمی ہنسا، یقیناً۔ پتہ نہیں تم کون ہو اور مجھ سے کیوں پرخاش رکھتے ہو؟ پرخاش؟ ارے یہ تم کیا کہہ رہے ہو مسٹر ہارپر؟ میں تو تم سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ زیادہ نہیں، صرف 30,000 روپے ماہانہ پر کام چل سکتا ہے۔ جب 31 دن کا مہینہ ہو تو 31,000، فروری جب 28 دن کا ہو تو 32,000، 29 کا ہو تو 40,000۔ شاباش، تو پھر میں نکالوں اقرار نامہ؟ شاید تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ ہاں، دماغ کی خرابی ہی تو تھی جس کی بنا پر مجھے پوسٹ باکس نمبر 213 کی معلومات حاصل ہوئی۔ زیبا سے ملاقات ہوئی۔ میں نے وہ سرخ پیکٹ بھی دیکھے جو زیبا گراج اسٹریٹ کے لیٹر باکس میں ڈالا کرتی ہے، پھر ان پیکٹوں سے ردی کاغذ بھی برآمد ہوتے دیکھے۔ تم کس صفائی سے نوٹوں والا پیکٹ اڑا لیتے ہو یہ بھی دیکھا، اس لیے تم نے ایک مخصوص رنگ کے پیکٹ میں نوٹ رکھنے کا حکم دے رکھا ہے۔ وہ پیکٹ ہاتھ میں لے کر چلتی ہے، تم چند آدمیوں کی ایک بھیڑ لیے ہوئے اس سے ٹکراتے ہو، اس کے ہاتھ والا پیکٹ غائب ہوتا ہے اور تم ویسا ہی ایک دوسرا پیکٹ اس طرح گرا دیتے ہو کہ وہ اسے اپنا ہی پیکٹ سمجھتی ہے، کیوں؟ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہارپر کچھ نہیں بولا، اس کے چہرے پر تشویش کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے آہستہ سے کہا، 30,000 بہت ہیں، اس سے کم پر قیامت تک نہیں تیار ہوں گا۔ وہ پھر سوچنے لگا، آخر اس نے کہا، اقرار نامہ نکالو۔ مگر 30,000 بہت ہی کچھ کم کرو، چلو 10,500 کم کر لو، اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، اتنا کماتے ہو پھر بھی صرف 30,000 ماہانہ پر جان نکلتی ہے۔ میرے اخراجات بہت وسیع ہیں، ورنہ میں یکمشت 2-4 ہزار کم کر دیتا۔ یہ لو، یہ رہا اقرار نامہ، اسے اچھی طرح پڑھ لو تاکہ بعد میں کوئی شکایت نہ پیدا ہو اور ہمارے تعلقات خوشگوار رہیں۔ ہارپر اقرار نامہ اس کے ہاتھ سے لے کر پڑھنے لگا۔ یہ شاید اس کی سیاہ کاریوں کی پوری روداد تھی، کیونکہ آہستہ آہستہ اس کے چہرے کی رنگت پھیکی پڑتی جا رہی تھی اور وہ بار بار اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ تم بہت خطرناک آدمی معلوم ہوتے ہو، میرے ساتھ مل کر کام کرو، بہت فائدے میں رہو گے، اس نے کہا۔ میں مفت کی روٹیاں توڑنے کا عادی ہوں، کام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ جب 30,000 گھر بیٹھے ملیں گے تو مزید کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا، فی الحال ایک کام کر دو، اس کے لیے میں تمہیں 50,000 دوں گا۔ چلو بتاؤ، ممکن ہے میں وہ کام کسی نہ کسی طرح کر ہی ڈالوں، مگر آدھی رقم کام سے پہلے ہی لے لوں گا، آدھی بعد میں۔ منظور ہے۔ کام یہ ہے کہ کسی طرح ان تینوں لڑکیوں کو ٹھکانے لگا دو۔ آج کل میرے ستارے گردش میں ہیں، اس لیے میں یہ کام خود نہیں انجام دینا چاہتا۔ دیکھو، میں خود تو نہیں کر سکتا یہ کام، لیکن میرے پاس ایسے آدمی ضرور ہیں جو یہ کام انجام دے ڈالیں گے، لیکن وہ کم از کم 10,000 کا مطالبہ کریں گے، اس لیے 50,000 کم ہے۔ ہاں، 60,000 پر معاملہ طے ہو سکتا ہے۔ اچھا، تو آؤ میرے ساتھ، پہلے اس پر دستخط کر دو۔ یہاں میرے پاس قلم نہیں ہے۔ میرے پاس ہے قلم، سیاہ پوش نے قلم نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ ہارپر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ آہا، سیاہ پوش بولا، نہیں دوست، میں وہ دستخط چاہتا ہوں جو تم اپنے چیکوں پر کرتے ہو، کاروباری کاغذات پر کرتے ہو، وہ دستخط چاہتا ہوں جو اس ہفتے والے پیکٹ کے پرانے اخبار پر تھے۔ انہیں دستخط کی بنا پر تو میں تم تک پہنچا ہوں۔ اور ہاں، آئندہ کے لیے نصیحت پکڑو، اپنے دستخط ادھر ادھر نہ بنایا کرو۔ اگر اس اخبار پر تمہارے دستخط نہ ملتے تو میں قیامت تک تمہیں نہ پا سکتا۔ تم واقعی بہت چلاک ہو، تم سے چلاکی نہیں چل سکے گی۔
ہارپر ہنس کر بولا اور اس نے وہی دستخط بنا دیے جو سیاہ پوش چاہتا تھا۔ پھر بڑے خلوص سے کہا، اب تم اپنی شکل دکھا دو۔ کیا ان سینکڑوں لڑکیوں نے تمہاری شکل دیکھی ہے جنہیں تم بلیک میل کرتے ہو؟ آج سے میں تمہیں بلیک میل کروں گا اور تم زندگی بھر پتہ نہیں لگا سکو گے کہ میں کون ہوں۔ سیاہ پوش اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ جیسے ہی وہ قرار نامے کو میز سے اٹھانے کے لیے جھکا، ہارپر نے اچھل کر اس کے چہرے پر اپنا سر مار دیا۔ سیاہ پوش اس غیر متوقع حملے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ کراہ کر دوسری طرف الٹ گیا۔ چوٹ شاید اس کی ناک پر لگی تھی۔ پستول اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ قبل اس کے کہ وہ اٹھ سکتا، ہارپر نے جھپٹ کر پستول اٹھا لیا۔ نال سیاہ پوش کی طرف اٹھی اور ٹریگر دبا دیا گیا، لیکن اس میں سے گولی کی بجائے پانی کی دھار نکلی۔ دوسری طرف سیاہ پوش نے کہکا لگایا۔ پھر اگر وہ ایک طرف ہٹ نہ گیا ہوتا تو پستول اس کی پیشانی پر پڑتا۔ یہ وار بھی خالی جاتے دیکھ کر ہارپر بھاگ نکلا۔ سیاہ پوش اس کے پیچھے جھپٹا، لیکن وہ میز پر سے اقرارنامہ اٹھانا نہیں بھولا تھا۔ ہارپر کوٹھی سے باہر نکل جانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اسے کامیابی نہیں ہوئی۔ شاید سیاہ پوش نے اس کا انتظام پہلے ہی کر لیا تھا۔ اس نے ہارپر کو ایک کمرے میں گھستے دیکھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا، لیکن کمرہ خالی تھا۔ ہارپر کہیں نظر نہ آیا اور دوسری طرف کوئی دروازہ بھی نہیں تھا۔ سیاہ پوش نے معنی خیز انداز میں سر ہلایا۔ ایسا معلوم ہوا جیسے اسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ پھر وہ اس گول میز کی طرف جھپٹا جو کمرے کے وسط میں بچھی ہوئی تھی۔ اس کا اوپری حصہ دونوں ہاتھوں سے گھمانے لگا۔ اچانک ایک کھٹاکا سنائی دیا اور کمرے کے فرش میں ایک جگہ ایک چھوٹی سی خلا پیدا ہو گئی، اتنی چھوٹی کہ ایک ہی آدمی سے گزر سکتا تھا۔ سیاہ پوش بڑی تیزی سے اس خلا میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی وہ آخری زینے پر پہنچا، اوپر کی خلا ایک آواز کے ساتھ بند ہو گئی۔ وہ ایک تہہ خانے میں تھا، لیکن یہاں کافی روشنی تھی اور گھٹن کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ وہ کچھ اسی طرح بنایا گیا تھا، مگر تہہ خانے کے اس حصے میں سناٹا تھا جہاں کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ سیاہ پوش آگے بڑھا اور دروازے سے گزر کر دوسرے کمرے میں پہنچا۔ یہاں 3 لڑکیاں موجود تھیں اور چوتھا ہارپر تھا۔ سیاہ پوش کو دیکھ کر اس کے منہ سے ایک گندی سی گالی نکلی اور وہ اس پر ٹوٹ پڑا، مگر اس بار سیاہ پوش نے بڑی پھرتی دکھائی۔ وہ ایک طرف ہٹ گیا اور ہارپر دیوار سے جا ٹکرایا۔ تینوں لڑکیاں کھڑی ہو گئی تھیں۔ ان کے پیروں میں زنجیریں تھیں اور وہ ایک گز سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ ہارپر پھر پلٹا، لیکن اس بار سیاہ پوش کا گونسا اس کے جبڑے پر پڑا اور لڑکیاں بے تحاشا ہنسنے لگی۔ ہارپر گالیاں بکتا ہوا فرش سے اٹھ رہا تھا۔ کیوں خام خواہ جان دے رہے ہو؟ سیاہ پوش ہنس کر بولا۔ ابھی اتنے دن تو جیو کہ لوگ تمہاری پھانسی کی خبر سن سکیں۔ ہارپر اٹھ کر چپ چاپ کھڑا ہو گیا اور اس کا چہرہ زرد تھا اور ہونٹ خشک ہو گئے تھے۔ 40,000 ماہانہ، اس نے آہستہ سے کہا۔ اب تم نے عقل مندی کی بات کی ہے، سیاہ پوش ہنس کر بولا۔ اچھا، ان لڑکیوں کی بیڑیاں کھول دو۔ کیا کرو گے؟ انہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، مگر 60,000 میں دوں گا، ہارپر نے کہا اور اپنی جیبیں ٹٹول کر ایک کنجی نکالی اور دوسرے لمحے میں وہ جھکا ہوا بیڑیاں کھول رہا تھا۔ لڑکیاں آزاد ہو گئی۔ اب تم چپ چاپ ایک جگہ کھڑے ہو جاؤ۔ کیوں؟ ان لڑکیوں سے تمہیں جوتے کھلواؤں گا، سیاہ پوش نے زہریلے لہجے میں کہا۔ لڑکیاں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور ہارپر چیخا، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ ضرور کروں گا، میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں۔ ہارپر ایک بار پھر اس پر جھپٹ پڑا، مگر اس دفعہ سیاہ پوش نے اسے اپنے سر سے بلند کر کے اس زور سے فرش پر پٹک دیا کہ ہارپر کی چیخیں نکل گئی۔ اب ہارپر میں اٹھنے کی سخت نہیں رہ گئی تھی۔ وہ فرش پر پڑے ہی پڑے مغالطات اڑا رہا تھا۔ کیوں لڑکیوں؟ سیاہ پوش بولا۔ کیا تم اس پر جوتے نہیں برساؤ گی؟ نہیں، ہم اس کمینے کی بے بسی سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، شیلا نے کہا۔ واقعی تم شریف ہو کہ اپنا سب کچھ کھو چکنے کے بعد بھی تم نے کچھ نہیں کھویا، سیاہ پوش نے کہا۔ پھر رابعہ کی طرف دیکھا جو ان دونوں سے کہیں زیادہ حسین تھی۔ تم اس کے ہاتھ کیسے لگی تھی؟ سیاہ پوش نے اس سے پوچھا۔ اس نے مجھے زبردستی پکڑوا لیا تھا، رابعہ نے مردہ سی آواز میں کہا۔ کیسے معلوم تھا کہ تم عادل پرویز کے ساتھ فرار ہونے والی ہو؟ رابعہ نے اس کا جواب فوراً نہیں دیا۔ اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار تھے۔ سیاہ پوش کے دوبارہ استفسار پر اس نے کہا، وہ مجھ سے کئی بار کہہ چکا تھا کہ میں اس سے سول میرج کر لوں۔
لیکن میں تیار نہیں ہوئی۔ اس نے کسی طرح پتہ لگا لیا ہوگا کہ عادل پرویز میرا دوست ہے۔ اور نہیں، تم نے اس سے کس طرح اطلاع دی تھی کہ شیلا دانش منظر میں ایک جاسوس کے چکر میں پڑ گئی ہے؟ نہیں رونے لگی۔ بڑی مشکل سے اس کے حلق سے آواز نکل سکی۔ میں نے کیفے اٹالیانا کے مینیجر کو فون کیا تھا۔ تو وہ بھی اس کا آدمی ہے۔ خیر اب باہر چلو۔ کیا آپ وہی ہیں؟ شیلا نے پوچھا، جو اس رات مجھے ملے تھے دانش منظر والے۔ نہیں، وہ آدمی تو ایک عام شہری ہے۔ اس نے ہمارے محکمے کو اطلاع دی تھی۔ دوسرے دن اخبارات کا انداز چیخنے کا سا تھا۔ پولیس کی غفلت اور محکمہ سراغ رسانی کی لاپرواہی کو جیب بھر کے اچھالا گیا تھا۔ اخبارات کو اس کا علم نہ جانے کیسے ہو گیا تھا کہ یہ کیس سیکرٹ سروس والوں کی طرف سے محکمہ سراغ رسانی کو سونپا گیا تھا۔ محکمہ سراغ رسانی کے سپرنٹینڈنٹ کیپٹن فیاض کی بلکھلاہٹیں قابل دید تھیں۔ وہ صبح سے افسران بالا کے سامنے کلا بازیاں کھا رہا تھا اور سیکرٹ سروس والوں کو دل ہی دل میں گالیاں دے رہا تھا، جنہوں نے اس چیز کی بھی تشہیر کرا دی تھی کہ یہ کیس انہوں نے محکمہ سراغ رسانی کو دیا ہے۔ اسی شام کو عمران زیبا سے ملا۔ وہ آفس سے نکل رہی تھی۔ عمران کو دیکھتے ہی اس کی طرف جھپٹی۔ معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، عمران نے بے رخی سے کہا۔ ارے مجھے نہیں پہچانا؟ یا میری بھی ہتھکڑیاں لگوانے کے آئے ہو؟ کیا تمہارا تعلق سیکرٹ سروس سے ہے؟ نہیں، میرا تعلق کسی سے بھی نہیں ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ گروہ ٹوٹ جائے گا، وہ ٹوٹ گیا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم پتلون پہننا چھوڑ دو گی، تم نے چھوڑ دیا۔ اب میں کہتا ہوں کہ تم آئندہ شرافت سے زندگی بسر کرو گی، یہ بھی تمہیں کرنا پڑے گا۔ زیبا کچھ نہ بولی، وہ حیرت سے عمران کو دیکھ رہی تھی۔ آج میں نے ایک کہانی لکھی ہے، حاتم کی خالہ، کیا تمہارے رسالے میں چھپ جائے گی؟ تم دوسروں کو الو کیوں بناتے ہو؟ پھر کیا بناؤں؟ الو کے علاوہ اور کوئی پرندہ مجھے پسند نہیں۔ تم آخر ہو کیا بلا؟ ایک بگڑا ہوا رئیس۔ لیکن تم میرے متعلق کسی سے کچھ نہیں کہو گی، ورنہ تمہیں بھی عدالت میں حاضر ہونا پڑے گا، اور پھر تم باعزت طور پر زندگی بسر نہ کر سکو گی۔ اس دفتر سے الگ کر دی جاؤ گی اور پھر کوئی دوسرا ادارہ بھی تمہیں لینے پر تیار نہ ہوگا۔ میں سمجھتی ہوں، میں کبھی کسی سے تذکرہ نہیں کروں گی۔ زیبا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور عمران ہنستا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اس نے گھر واپس آ کر جولیا کو فون کیا اور دوسری طرف سے جولیا کی آواز آئی، آپ نے اکیلے ہی یہ مہم سر کر ڈالی؟ ہاں، یہ موقع ہی ایسا تھا، مجھے اس کے متعلق بتائیے۔ عمران نے اسے بتایا کہ وہ ہارپر تک کیسے پہنچا تھا۔ اس سلسلے میں سے یہ کہانی شروع سے چھیڑنی پڑی، کس طرح وہ لڑکیوں کے جزیرے میں پہنچا تھا، کس طرح نہید اور شیلا ملی اور اس کے بعد ہی سے کڑیاں ملتی چلی گئی۔ پھر بات زیبا سے گزرتی ہوئی اس پرانے اخبار تک پہنچی جس پر ہارپر کے دستخط ملے تھے۔ ہارپر صاف پرت جاتا تھا۔ اس نے ہارپر کے بینکوں میں تفتیش کی اور یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ گئی، اخبار پر ہارپر ہی کے دستخط تھے۔ اب میں نے ہارپر کے متعلق تفتیش شروع کی، عمران نے ماؤتھ پیس میں کہا، اور اس نتیجے پر پہنچا کہ ہارپر بھی اس میں یقیناً ملوث ہے، مگر اس وقت تک مجھے یقین نہیں تھا کہ ہارپر ہی اس گروہ کا سرغنہ ہوگا۔ میں نے اپنی کئی راتیں اس کی کوٹھی میں برباد کیں۔ اسی دوران میں مجھے اس تہہ خانے کا سراغ مل گیا جس میں تینوں لڑکیاں قید تھیں، لیکن اب بھی میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ ہارپر ہی سرغنہ ہے۔ ویسے شبہ ضرور تھا، لہٰذا اس شبے کی تصدیق کرنے کے لیے مجھے بھی ایک بدماش کا روپ دھارنا پڑا۔ بہرحال اس نے مجھے بھی اپنی ہی برادری کا کوئی آدمی سمجھ کر سب کچھ اگل دیا۔ اسے یقین آ گیا تھا کہ میں صرف اسے بلیک میل کرنا چاہتا ہوں۔ بہرحال اس کے اعتراف کرتے ہی میں نے اقبال جرم کے مسودے پر اس کے دستخط لے لیے۔ یہ کیس محکمہ پولیس یا سراغ رسانی کے بس کا نہیں تھا۔ جولیا کی آواز آئی، اخباروں نے اچھی دھجیاں اڑائی ہیں، پتہ نہیں انہیں کیسے علم ہو گیا کہ یہ کیس میرے محکمے نے ان کے سپرد کیا ہے، عمران نے کہا۔ یہ اطلاع میں نے بہم پہنچائی تھی، جولیا نے فخریہ انداز میں کہا۔ جولیا، عمران کا لہجہ سخت ہو گیا، تم آئندہ ایسا نہیں کرو گی۔ بہت اچھا جناب، میں معافی چاہتی ہوں، میری رائے لیے بغیر کوئی کام نہ کرو۔ بہت بہتر جناب، عمران نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ روشی دروازے میں کھڑی سے گونج رہی تھی۔ کون تھی؟ اس نے پوچھا۔ خالہ مومان، عمران نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا، ان کی بکری نے بچہ دیا ہے، لہٰذا وہ مجھ سے زچہ و بچہ کے حق میں دعائیں وصول کر رہی تھیں۔ تم جک مارتے ہو، روشی بگڑ گئی۔
مجھے بتاؤ کہ یہ جولیا کون ہے؟ یہ بتانا بہت مشکل ہے۔ ویسے میں اس کے نواسے کا نام تمہیں بتا سکتا ہوں۔ اس کا نام ڈاکٹر سٹیپلر تھا۔ مگر تم یہ سب پوچھ کر کیا کرو گی؟ تم آوارہ عورتوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، سمجھے؟ اچھا تو کہیں سے کوئی شریف ہی لا دو، عمران نے کہا، پھر بڑے زور سے داڑا۔ کیوں بے سلیمان کے بچے، تو کیا سن رہا ہے؟ روشی نے مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا، اتنے میں عمران دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا۔ سلیمان کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ روشی بربراتی ہوئی کمرے سے چلی گئی۔